अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 2 मार्च 2021 है और आज दिन है मंगल का। ये टॉप 10 विद GNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान, चाइना और तुर्की से है। नाज़रीन, पाकिस्तान और चीन के सफारती ताल्लुकात को 70 साल मुकम्मल हो चुके हैं। आज पाकिस्तान और चीन के अंदर वर्चुअल सेलिब्रेशन हुई है 70वीं सालगिरह पर। पाकिस्तान और चाइना ने इन 70 सालों के दौरान दिफाई, अस्करी, सियासी, तिजारती, समाजी ताल्लुकात को बढ़ाया है। पाकिस्तान के अंदर 67 अरब डॉलर से जायद का जो CPEC का तारीखी मनसूबा है वो भी कामयाबी से जारी है। पाकिस्तान की फोर्सेस के साथ है अल टैंक और इसी तरह से JF-17 थंडर तैयारे चाइना ही की मदद से तैयार हुए हैं और पाकिस्तान और चीन जदीद तरीन एडवांस टेक्नोलॉजी में भी कॉपरेशन कर रहे हैं, जिस पर दोनों मुल्कों के आला ओहदेदारों ने एक दूसरे को खराज तासीन पेश किया है। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को आने वाले दौर के अंदर मजीद मुस्तहकम करने पर यकीन दहानी कराई है और इत्तिफाक किया है। इसके अलावा नाज़रीन, ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट छापी है जिसमें कहा गया है कि तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। तुर्की और पाकिस्तान जदीद तरीन अस्करी हथियार तैयार कर रहे हैं, हार्डवेयर तैयार की जा रही हैं और चाइना इस हवाले से पाकिस्तान तुर्की के दरमियान एक मरकजी रोल प्ले कर रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, इत्तलात सामने आ रही हैं। ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट छापी है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दिफाई ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान और तुर्की के आला तरीन ओहदेदार एक दूसरे के यहाँ विजिट कर रहे हैं और मिलिट्री हार्डवेयर को तैयार किया जा रहा है। तुर्की पाकिस्तान को जदीद तरीन ड्रोन टेक्नोलॉजी में शेयरिंग कर रहा है और इसी तरह से पाकिस्तान तुर्की को जदीद तरीन जंगी लड़ाका तैयारे बनाने और इसी तरह से टैंकों की तैयारी के हवाले से मालूमात शेयर कर रहा है। नाज़रीन, अच्छी बात है, पाकिस्तान, तुर्की और चाइना ये तीनों मिलकर एक अच्छी मिलिट्री कॉपरेशन बनाए हुए हैं। इससे यकीन पाकिस्तान के दुश्मन जो भारत की शक्ल में है या फिर अमरीका इसराइल की शक्ल में है और इसी तरह से तुर्की का भी मुश्तरका दुश्मन है इसराइल, उनके खिलाफ है उम्मत मुस्लिमा को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। आगे बढ़े काम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है यह नाज़रीन, भारत के एक मुसाफिर जहाज़ ने कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग की है। हंगामी लैंडिंग थी जिसे इंसानी बुनियादों पर पाकिस्तान ने लैंडिंग की इजाज़त दी है। कहा जाता है कि मुत्तहिदा अरब इमारात से आने वाली फ़्लाइट के अंदर एक मुसाफिर की तबीयत नासाज थी, जिसकी वजह से हंगामी लैंडिंग की कराची एयरपोर्ट के अमले ने और पाकिस्तान के सिविल एविएशन हुकाम ने इजाज़त दी है। इससे पहले भी गुज़श्ता साल भी इसी तरह का एक मुसाफिर जहाज़ा पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पर लैंड किया था और साथ साथ नाज़रीन, चंद हफ्ते पहले भी एक रिपोर्ट सामने आई थी कि एक एयर एम्बुलेंस थी जिसे इस्लामाबाद के अंदर हंगामी बुनियादों पर लैंडिंग की इजाज़त दी गई थी। आप जानते हैं पाकिस्तान ने इंडिया के लिए और इसी तरह से इंडिया ने पाकिस्तान के लिए एयर स्पेस बंद कर रखी है, लेकिन इंसानी बुनियादों पर हमदर्दी पाकिस्तान की जानिब से जारी है। और गुज़श्ता दिनों जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान श्रीलंका के दौरे पर रवाना हुए, उस मौके पर मोदी की जानिब से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को श्रीलंका जाने की इजाज़त भी दी गई थी। आगे बढ़े तो जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फोर्सेस के अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं और भारतीय फौजी खुदकुशियां कर रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं। इस हवाले से एक ताज़ा रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि रवां साल अब तक तकरीबन 20 से ज़ायद भारतीय फोर्सेज हार्ट अटैक की वजह से, डिप्रेशन, जहनी अमराज की वजह से खुदकुशियां कर चुके हैं और जाँ बहक हो चुके हैं। और इस वक्त भी हज़ारों की तादाद में भारतीय फोर्सेस नफसियाती मरीज़ हैं और साथ साथ जहनी अमराज, डिप्रेशन का भी शिकार हैं, जो किसी भी वक्त खुदकुशी कर सकते हैं या उनका हार्ट अटैक की वजह से उनकी हलाकतें हो सकती हैं। इसके अलावा नाज़रीन, सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर की अवाम जो LOC पर मौजूद है उन्होंने सीज़ फायर को मुस्तकिल बुनियादों पर करने का मुतालबा किया है ताकि दोनों तरफ की अवाम पुरअमन तरीके से ज़िंदगी गुजार सके। साथ साथ नाज़रीन, सामने आ रही हैं भारतीय फोर्सेस के सीनियर ओहदेदार दावा कर रहे हैं कि साल 2020 से मकबूजा कश्मीर के अंदर सबसे पुरअमन साल रहा है जिसमें भारतीय फोर्सेस पर हमले नहीं हुए और ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय फ़ौज की वजह से हुए हैं। हालांकि नाज़रीन, हकीकत यह है कि भारतीय फ़ौज पर जितने हमले कश्मीर में 2020 के अंदर हुए हैं शायद इससे पहले कभी हुआ हो। मकबूजा कश्मीर के अंदर हज़ारों की तादाद में नौजवानों ने जिहादी तंजीमों में शिरकत की है
اور ان کے اندر بھرتی ہوئے ہیں اور بھارتی فورسز پر ریکارڈ حملے ہوئے ہیں، جس میں کم از کم بھارتی فوج کے 300 اہلکار زخمی اور مارے گئے ہیں، اور درجنوں جو گرنیڈ حملے ہیں ان میں بھی بھارتی فورسز کا کافی نقصان ہوا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کام US بے سے ایک کشمیری تنظیم ہے، انہوں نے جو بائیڈن انتظامیہ پر پریشر ڈالا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کے مسئلے کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں حل کروایا جائے، اور جو بائیڈن انتظامیہ اپنا پریشر بھارت پر ڈالے تاکہ کشمیر کے اندر جو مظالم ہیں بھارت کے انہیں ختم کروایا جا سکے۔ آگے بڑھتے کام جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام بھارت سری لنکا کے تعلقات اور بھارت اور اسرائیل کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ایک تازہ رپورٹ بھارتی میڈیا نشر کر رہا ہے کہ سری لنکا نے چند مہینے پہلے بھارت اور جاپان کو اپنی ایک مشہور بندرگاہ کی تعمیر سے، ٹرمینل کی تعمیر سے نکالا تھا، اور یہ بڑا تاریخی منصوبہ تھا۔ سری لنکا، جاپان اور بھارت کے درمیان ایک ٹرمینل تھا جو کنٹینر ٹرمینل تھا جو کولمبو پورٹ پر بنایا جا رہا تھا۔ چائنا کے اس حوالے سے اعتراض تھا، لیکن اب بھارتی میڈیا کے مطابق معاملات سیٹل ہو گئے ہیں۔ اب متبادل جو پورٹ ہے وہاں پر ٹرمینل تعمیر کرنے کی بھارت کو اور اسی طرح سے جاپان کو اجازت دے دی گئی ہے۔ ساتھ ساتھ کام سری لنکن عہدیداروں نے کہا ہے کہ بھارت انسانی حقوق کے حوالے سے اقوام متحدہ میں سری لنکا کو ووٹ دے اور ہم سری لنکا بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کریں گے۔ لیکن کام حقیقت یہ ہے کہ سری لنکا پاکستان اور چائنا کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتا ہے بنسبت بھارت کے۔ اس کے علاوہ کام بھارتی میڈیا نے ایک رپورٹ نشر کی ہے، دی پرنٹ مشہور میڈیا نیٹ ورک ہے بھارت کا، اس میں یہ رپورٹ چھپی ہے کہ اسرائیل سے بھارت نے جدید ترین مشین گنیں اور بندوقیں حاصل کر لی ہیں جو 800 میٹر تک طویل لانگ رینج کی حامل ہیں اور 700 بلٹس 1 منٹ میں فائرنگ کر سکتی ہیں۔ جدید ترین اسلحہ اور ہتھیار بھارت اسرائیل سے خرید رہا ہے اور اسرائیل کو سالانہ اربوں ڈالر کا فائدہ ہو رہا ہے، جبکہ مودی دہشت گرد کی حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ ہم ملکی اور دیسی ساختہ ہتھیاروں کو تیار کریں گے اور ہمارے ملک کے اندر جو پروڈکٹس ہیں، جو عسکری پروڈکٹس ہیں، دفاعی پروڈکٹس ہیں، ان کو بڑھایا جائے گا، ان کی پروڈکشن کو تیز کیا جائے گا بنسبت اس کے کہ ہم بیرون ممالک سے ہتھیار اور اسلحہ خرید کر اپنے پیسے کو بیرون ممالک منتقل کریں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بھارت کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنی اچھی اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ مناسب جو بندوق ہے یا مشین گن ہے اسے تیار کر سکیں۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ بھی بھارت ہی سے ہے۔ ناظرین ایک تازہ رپورٹ میں انکشاف ہو رہا ہے کہ بھارت کی ریاست آندھرا پردیش کے اندر گدھے کے گوشت کی مانگ میں اضافہ ہو گیا ہے، اس کی ڈیمانڈ بڑھ چکی ہے اور گوشت گدھے کا، ڈنکی کا گوشت مہنگا بھی ہو چکا ہے اور بڑی تعداد میں لوگ آندھرا پردیش کے اندر گدھے کا گوشت اور بندروں کا گوشت کھا رہے ہیں۔ اس پر ناظرین WHO کی جانب سے اور دیگر عالمی صحت کے اداروں کی جانب سے انکشاف بھی ہو رہا ہے کہ بھارت کے اندر مختلف وائرسز پھیل سکتے ہیں، مختلف بیماریاں پھیل سکتی ہیں۔ چائنا اس سے پہلے رپورٹ جاری کر چکا ہے کہ کورونا وائرس سب سے پہلے بھارت سے دنیا کے اندر پھیلنا شروع ہوا تھا، جس پر دنیا نے توجہ نہیں دی ہے۔ بھارت کے اندر اس طرح کے جو اقدامات ہیں اس سے یقیناً بھارت کی اپنی عوام بھی متاثر ہوگی اور اس سے دنیا بھر کے اندر جو صحت کے مسائل ہیں ان میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ آگے بڑھنے سے جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین افغانستان کے اندر امریکی افواج موجود ہیں، نیٹو افواج موجود ہیں، محض 2 مہینے کا وقفہ ہے اور 2 مہینوں کے بعد امریکی اور نیٹو فوجوں کو افغانستان چھوڑنا ہے۔ اس حوالے سے نیٹو اور اسی طرح سے امریکہ یہ متضاد بیانات دے رہے ہیں اور امریکہ بھی متبادل پلان پر غور و فکر کر رہا ہے تاکہ اپنی فوجوں کو افغانستان سے نہ نکالنا پڑے۔ لیکن امریکہ کے سابق سیکرٹری ڈیفنس مارک ایسپر جو ٹرمپ کے دور میں سیکرٹری ڈیفنس کے عہدے پر فائز رہے ہیں اور اسی طرح سے اوباما دور کے اندر جو ڈیفنس سیکرٹری رہ چکے ہیں، ان دونوں نے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ جو بائیڈن حکومت کو طالبان کے ساتھ کیے گئے ایگریمنٹ کو پورا کرنا چاہیے، فوجوں کو افغانستان سے نکال لینا چاہیے۔ اگر فوجوں کو افغانستان کے اندر امریکہ نے برقرار رکھا تو یہ امریکہ کے لیے بہت بڑا خطرہ بھی ہے اور بہت نقصان کا باعث بھی ہوگا۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ افغان طالبان اور کابل فوج کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں۔ تازہ کارروائیوں میں 31 کابل فوجی ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بھی ٹویٹر اکاؤنٹ پر تفصیلات شیئر کی ہیں کہ صوبہ کاپسیہ کے اندر ان کی فتوحات میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ ناظرین
کابل حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ امریکہ کے ساتھ معاملات سیٹل ہو رہے ہیں اور نیٹو اور غیر ملکی فوجیں افغانستان سے نہیں نکلیں گی اور ہم طالبان کی حکومت نہیں آنے دیں گے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ اسرائیل اور فلسطین سے ہے۔ ناظرین کرام، یروشلم پوسٹ نے اور الجزیرہ نے ایک رپورٹ نشر کی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل خفیہ طور پر متحدہ عرب امارات، بحرین، سعودی عرب، UAE اور دیگر عرب ریاستوں سے رابطے کر کے ایران کے خلاف ایک مضبوط بلاک تشکیل دے رہا ہے تاکہ ایران کے متوقع حملوں سے بچا جا سکے اور ایران کے حملوں کے خلاف مشترکہ کارروائیاں کی جا سکیں۔ اس حوالے سے ناظرین کرام مسلسل رابطے جاری ہیں خفیہ طور پر عرب ملکوں سے، اور اسرائیلی وزیر دفاع اور انٹیلیجنس آفیسرز رابطے کر کے عرب ملکوں سے حمایت حاصل کر رہے ہیں۔ دوسری جانب سے اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیلی یہودیوں کے حملے جاری ہیں۔ فلسطینیوں کے خلاف ایک فلسطینی نوجوان کو گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ 5 ان کے گھر والوں کو زخمی کر دیا گیا ہے، جبکہ ایک معذور فلسطینی کے گھر کو بھی منہدم کر دیا گیا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر فلسطینیوں کے گھروں کو گرا کر یہودی بستیاں تعمیر کی جا رہی ہیں جس پر دنیا بھر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، لیکن عرب ریاستیں اس قدر بے حس ہو چکی ہیں کہ وہ فلسطینیوں کے حق میں آواز تک بلند نہیں کر رہی ہیں۔ ساتھ ساتھ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ یہودیوں کی جانب سے نہ صرف مسجد اقصیٰ کی مسلمانوں کی مساجد کی بے حرمتیاں جاری ہیں بلکہ یہودی کٹر شدت پسند یہودی وہ عیسائیوں کے جو چرچ ہیں انہیں بھی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ایک اسی طرح کا چرچ ہے عیسائیوں کا فلسطین کے اندر، اسے یہودیوں کی جانب سے آگ لگا دی گئی ہے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ کویت، سعودی عرب اور عراق سے ہے۔ ناظرین کرام، کویت کی حکومت کے پاس سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ادا کرنے کے لیے بجٹ نہیں ہے۔ اس حوالے سے انکشاف ہو رہا ہے کہ کویتی حکومت مالی بحران سے دوچار ہو رہی ہے اور سرکاری ملازمین کو تنخواہیں ادا کرنے کے لیے مناسب فنڈ موجود نہیں ہے۔ اس سے پہلے کویت کی جانب سے بیرون ممالک سے کئی ارب ڈالر کا قرضہ بھی حاصل کیا جا چکا ہے، لیکن بہرحال کویت کو اب اصلاحات کرنی ہوں گی۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، عراق کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جو کویت پر حملہ ہوا تھا عراق کی جانب سے، اس کا معاوضہ جو عراق نے ادا کرنا تھا وہ تقریباً 52 ارب ڈالر تھا، اور اس 52 ارب ڈالر میں سے محض 2.5 ارب ڈالر کے لگ بھگ رقم ہے جو ابھی باقی رہ گئی ہے جو کویت کو بطور معاوضہ ادا کرنی ہے۔ باقی تمام رقم کویت کو ادا کر دی گئی ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ سعودی عرب کے اندر بھی معاشی بحران جاری ہے۔ معاشی طور پر سعودی عرب کو کافی نقصان ہو رہا ہے۔ سعودی عرب کا جو قومی بینک ہے اس کی جانب سے ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے کہ سال 2020 کے دوران 50 ارب ڈالر کے جو ریزرو تھے، جو ایسٹ تھے، جو سعودی عرب کے ریزروز تھے، ان میں کمی واقع ہوئی ہے اور سعودی عرب کے پاس اب تقریباً 450 ارب ڈالر ریزرو رہ گئے ہیں۔ باقی تمام اثاثے 50 ارب ڈالر کا جو اثاثے ہیں وہ ایک طرح سے نقصان میں گئے ہیں۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام عراق سے اور اسی طرح سے مصر سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ عراق کے اندر امریکی اور نیٹو افواج کے قافلے پر حملہ ہوا ہے جس میں بھاری نقصان ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے حشد الشعبی اور دیگر ایران نواز مسلح تنظیمیں عراق کے اندر امریکیوں پر حملے کر رہی ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام مصر سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ عوام کے خلاف ڈکٹیٹر عبد الفتاح سیسی کی حکومت کی جانب سے ایک نیا پراپرٹی لا متعارف کروایا گیا ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مصر کے اندر موجود ہر شہری کو اپنے گھر کو رجسٹر کروانا ہوگا اور باقاعدہ اس کی رجسٹریشن اس کے پاس ہونی چاہیے۔ اگر کسی کا گھر حکومت کے پاس یہ پراپرٹی رجسٹر نہ ہوئی تو اس جگہ کو الیکٹریسٹی بجلی فراہم نہیں کی جائے گی۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ڈکٹیٹر عبد الفتاح سیسی ایک اعلیٰ سطحی مصری حکومتی وفد کے ہمراہ اگلے ہفتے سوڈان کا دورہ کر رہے ہیں اور سوڈان کی فوجی قیادت سے ملاقات کریں گے۔ آپ جانتے ہیں سوڈان، مصر اور ایتھوپیا کے درمیان جھڑپیں اور لڑائیاں بھی ہیں اور سرحدی معاملات پر اختلافات بھی ہیں مصر اور سوڈان کے درمیان بالخصوص اور نہضہ ڈیم پر بھی شدید اختلافات ہیں۔ اس حوالے سے مذاکرات کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام برما میانمار سے ہے۔ ایک تازہ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے، خود اسرائیل کا مشہور میڈیا یروشلم پوسٹ ہے جس نے یہ رپورٹ جاری کی ہے کہ میانمار کے اندر جو فوجی باغی ہیں یا فوجی جرنیل ہیں وہ اسرائیل کے ڈرون طیارے اور اسی طرح سے یورپ کے جو سافٹ ویئر ہیں
انہیں استعمال کر کے جو وہاں کی جمہوری حکومت ہے اسے نقصان پہنچا رہے ہیں، لہٰذا یورپ کو، اسرائیل کو فوجی جرنیلوں کے ساتھ رابطے منقطع کرنا پڑیں گے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، ایشین ممالک کا ایک بڑا اجلاس ہوا ہے جس میں زور ڈالا گیا ہے کہ آنگ سان سوچی اور اسی طرح سے فوجی جرنیلوں کے درمیان مذاکرات کروائے جائیں اور اختلافات کو حل کروایا جائے، اور اطلاعات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ میانمار کے اندر فوجی جرنیلوں کی جانب سے مظاہرین پر براہ راست فائرنگ بھی کی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں 30 سے زائد مظاہرین اب تک کے ہلاک ہو چکے ہیں اور درجنوں زخمی اور سینکڑوں کی تعداد میں گرفتار بتائے جا رہے ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے، غلام نبی مدنی، اور ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو ضرور فالو کر لیں، لائک کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔